कान अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लू अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार पीर आदिल बीजापुरी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनकी मज़ार शरीफ बीजापुर शहर में है, इमसाल 30 और 31 अक्टूबर 2021 इंशाअल्लाह ताला अज़ीम सरकार का 32वां उर्स मुबारक बड़े ज़ोरों शोर से मनाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीम। तो सरकार पीर आदिल बीजापुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने मजमुए कलाम पीर आदिल में लिखते हैं कि मोहम्मद का कलमा मगर तारे दम से फरीज़ा है पढ़ना पयाम आ रहा है। यहाँ कलमा गो के मुकद्दर खुले हैं, मदीने से उनको सलाम आ रहा है। एक जगह लिखते हैं कि हर सांस के आने जाने में कलमे के सिवा पैगाम नहीं, हर सांस के आने जाने में कलमे के सिवा पैगाम नहीं, दरबारे इलाही में ऐसा बढ़ चढ़ कर कोई इनाम नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के वजूद में या यूं कह लो इंसान के जिस्म में 3 मर्तबे, 3 मकाम, 3 लतायफ कह लो। मैंने इससे पहले भी कहा है आपको कि हमें लफ्ज़ों की कैद में नहीं पढ़ना है। लफ्ज़ कुछ भी हो, हमें उसके मफ़हूम को समझना है। तो इंसान के जिस्म में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 मकाम, 3 लताइफ अता फरमाए। वो है नफ्स, दिल और रूह। तो नफ्स का जो ताल्लुक़ है वो वजूद से है, जिस्म से है, मादियत से है। दिल का ताल्लुक़ एहसासात से है, इमोशन से है, इश्क से है, मोहब्बत से है। और उसी तरफ रूह का जो ताल्लुक़ है, जो कि लतीफ़ से लतीफ़ है, उसका ताल्लुक़, उसकी जो फीलिंग्स, ना उसमें कोई फीलिंग्स है, ना इमोशंस है, ना कोई लफ्ज़ है, ना कोई एहसास है। तो उसको लफ्ज़ों में ढालकर समझाना ज़रा मुश्किल है। तो एक इंसान अपनी ज़िंदगी में इन 3 मकाम से बात करता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्हीं 3 मकाम से वो कनेक्ट होता है इस दुनिया के अंदर। कोई नफ्स के साथ कनेक्ट हो जाता है, कोई दिल के साथ कनेक्ट हो जाता है, कोई रूह के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसी तरीके से वो 3 मर्तबे से, 3 मकाम से बात करता है। तो पहला है नफ्स कह लो, जिसका ताल्लुक़ जिस्म से है, मादियत है। तो जैसे कि मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं कुछ कह रहा हूँ, तो इसका जो ताल्लुक़ है वो मादियत से है, उसका ताल्लुक़ मादियत से है। फिर आता है कल्ब, जो कि लतीफ़े रब्बानी कह लो उसको। तो उसके ताल्लुक़ किससे है? तो उसका ताल्लुक़ एहसासात से है, उसके अंदर इश्क है, मोहब्बत है। एक आशिक जब अपने माशूक से मोहब्बत करता है तो वहाँ लफ्ज़ नहीं होते, बल्कि फीलिंग्स काम करती है, मोहब्बत काम करती है। वो कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह देता है। तो वहाँ मातियत का काम नहीं, वहाँ इश्क का काम है, मोहब्बत का काम, वहाँ दिल का काम है। वहाँ सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, वो बहुत कुछ आँखों से भी इशारा कहता है और आशिक उसको समझ जाता है। और एक गहरा मकाम आता है, वो है रूह का मकाम। और रूह के ताल्लुक़ से तो ये आया है कि वो लतीफ़ से लतीफ़ शय है। क्या है वो? लतीफ़ से लतीफ़। ना जहाँ ना कोई लफ्ज़ है, जहाँ ना कोई इमोशंस है,
نہ کوئی احساس ہے، تو اس کو سمجھنا ہمارے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو انسان زندگی بسر کرنے کے لیے، جو ایک عام انسان ہے، اگر وہ زندگی بسر کر رہا ہے تو وہ یہ سوچے گا کہ میں بات کر رہا ہوں لفظوں سے، اس زبان سے، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ تو بے شک اس سے انکار نہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اپنے اپنے مقام کی بات ہے۔ اور جو تیسرا مقام ہے، جیسے میں نے کہا روح کا مقام، تو اس کو گہرائی میں اتر کر ذکر سے، فکر سے، مراقبے کے ذریعے اس کو سمجھنا ہوگا۔ جب وہ سمجھ کے پردے کھل جائیں گے، جب آپ کے اندر اس مقام میں اتر جاؤ گے، تب آپ کے اندر وہ فہم پیدا ہوگا۔ کیا پیدا ہوگا؟ وہ فہم پیدا ہوگا، وہ بیداری آئے گی، جس کو لفظوں میں ڈھال کر سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے ایک عاشق کو چاہیے کہ وہ اپنے پیر کامل کو اپنا آئینہ بنا لے، اور اس آئینے میں اب اس کی تجلی جو بھی اس کے قلب اطہر پر اتر رہی ہے، تو اس کا عکس اس مرید پر اترے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک دریا ہے، ایک دریا کے کنارے کیا ہے؟ ایک دیوار ہے۔ تو جیسے ہی سورج کی روشنی اس دریا پہ پڑتی ہے، اس دیوار پہ پڑتی ہے، تو اس دیوار میں وہ دریا کا عکس نظر آتا ہے، اس دیوار میں وہ دریا کا عکس نظر آتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ دیوار دریا کے نزدیک ہوئی اور روشنی آ گئی، شرط کس کی ہے؟ وہ نور کی شرط ہے۔ تو وہ نور کون ہے؟ وہ تمہارا پیر ہے۔ وہ نور عطا کون کرتا ہے؟ وہ تمہارا پیر عطا کرتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ روشنی پڑی تو کیا ہوا کہ وہ جو آئینہ تھا، تو دیوار نے کیا کیا؟ اس پانی کو، اس ندی کو اپنا آئینہ بنا لیا، تو اس آئینے میں اس کا عکس نظر آ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے عاشق جب اپنے پیر کو آئینہ بناتا ہے، تو جو پیر کے قلب اطہر پر اللہ کی تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مرید کے قلب اطہر پر بھی وہی تجلیات اثر کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے بزرگان دین نے 3 ذکروں پر زور دیا ہے۔ ایک ہے ذکر جلی، ایک ہے ذکر قلبی، اور ایک ہے ذکر روحی۔ تو ذکر جلی یعنی بلند الفاظ میں، جہاں پر الفاظ کا استعمال ہو، جہاں پر زبان میں حرکت ہو، جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں نے کیا کیا؟ یہ کلمے کا ورد کیا، تو با آواز بلند کیا، تو اس کے ذکر جلی کہا جاتا ہے۔ جہاں پر کیا ہو؟ حرکت ہو، جہاں پر آواز ہو، جہاں پر لفظ ہو۔ پھر ایک ہوتا ہے ذکر قلبی۔ ذکر قلبی میں کوئی الفاظ نہیں ہوتے، وہاں حرکت تو ہوتی ہے لیکن کوئی الفاظ نہیں ہوتے۔ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اس کا تعلق محبت سے ہوتا ہے، اس کا تعلق خلوص سے ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی ذکر قلبی کا وہ ورد کرنا شروع کرتا ہے، تو اس کے اندر، اس کے قلب میں حرکت ہونا شروع ہوتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا قلب جاری ہو جاتا ہے۔ پھر ایک آتا ہے ذکر روحی کا مقام، اور ذکر روحی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جو روح ہے وہ میرے امر میں سے ہے، یعنی روح کو اس نے اپنی طرف اشارہ کیا ہے۔ روح کو کس کی طرف اشارہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف، کہ روح میرے امر میں سے ہے، یعنی میرے حکم میں سے ہے۔ تو ذکر روحی یہ سیدھا کانٹیکٹ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ کیا ہے؟ ذکر روحی کے اندر سیدھا کانٹیکٹ اللہ سے ہے، اللہ رب العزت سے ہے۔ اسی لیے دیکھو، کئی بزرگان دین نے اپنی تصوف کی کتابوں میں ایک قول کو نقل کیا ہے۔ کئی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ زبان سے ذکر لکلکا ہے، اور دل سے ذکر وسوسہ ہے، اور روح سے ذکر کیا ہے؟ تو وہ مشاہدہ ہے، اور یہ مشاہدے کے بعد ہی تصدیق کا مقام آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ مشاہدے کے بعد تصدیق کا مقام آتا ہے۔ تو کیا فرما رہے ہیں کہ زبان سے جو ذکر کیا جا رہا ہے، جس میں الفاظ بھی ہو اور حرکت بھی ہو، تو وہ لکلکا ہے، اور دل سے جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ وسوسہ ہے۔ وہاں پر مشاہدہ نہیں ہے، تصدیق نہیں ہے، تسکین قلب نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔
वहां पर बेचैनी है, लेकिन वो एक ऊंचा मकाम है, उससे इनकार नहीं। लेकिन उसके आगे भी मकाम है, वो है जिक्र रूही का, जहां पर आपकी सांस जिक्र करती है। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है ना कि सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सुभान अल्लाह। इसीलिए देखो कुरान में अल्लाह ताला ने आयतों के अंदर आप देखोगे, गौर करोगे तो इंसान को अलग अलग मकाम से पुकारा है कि ऐ मुसलमान आदमी, ऐ मुसलमान औरत, ऐ मोमिन औरत, मोमिन आदमी, ऐ काफिर, मुनाफिक। तो कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलग अलग मकाम से पुकारा है। तो इससे पता क्या चला कि हर इंसान के दर्जात में फ़र्क है। उसी तरीके से ईमान में भी दर्जात होते हैं। जैसा कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल कल्ब, यानी ज़ुबान से कलमे का इकरार करना और दिल से तस्दीक करना, ये क्या है? ये ईमान में दाखिला है, ये ईमान की शर्त है, यही सरापा ईमान है। तो आपने दो मरहले, स्टेजेस बताया है। एक है इकरार बिल लिसान। इकरार बिल लिसान का मतलब होता है कि ज़बान से इकरार करना अल्लाह की तौहीद का और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का, और उसी तौहीद और रिसालत को कल्ब से तस्दीक करना मुशाहिदा है। और इतना याद रखना, बगैर मुशाहिदे के तस्दीक नहीं। इसीलिए पीर आदिल बीजापुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते हैं कि तहकीक कर तस्दीक कर कलमा गो हो जाएगा, तहकीक कर तस्दीक कर कलमा गो बन जाएगा। सुभान अल्लाह। एक मिसाल से इसको समझिए कि आखिर ये मुशाहिदे से मुराद क्या है, ये तस्दीक से मुराद क्या है, ये मुशाहिदा कैसे होगा। तो एक मिसाल से समझिए इसको कि एक जगह एक हादसा पेश आ गया है जहां पर पुलिस आएगी, तो पुलिस आकर उस हादसे की तफ्तीश करेगी, यानी मुशाहिदा करेगी। उस मुशाहिदे के बाद पुलिस क्या करेगी? तस्दीक करेगी उस हादसे की। और वो तस्दीक होने के बाद वो पुलिस क्या करेगी? हवालात में जाएगी, जेल में जाएगी, यानी पुलिस स्टेशन में जाएगी और उसकी क्या करेगी? रिपोर्ट लिखाएगी, दर्ज करेगी। तो पहले क्या मकाम है? मुशाहिदे का मकाम है, तफ्तीश का मकाम। उसके बाद तस्दीक का मकाम है, जहां पर तस्दीक का जो ताल्लुक है सीधा नफ्स मुतमइन्ना से। किससे है? तस्दीक का ताल्लुक नफ्स मुतमइन्ना से है। इसके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है कुरान के अंदर, ऐ नफ्स मुतमइन्ना आ मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। कैसे? मैं तुझसे राजी, तू मुझसे राजी, आ मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह। तो आइए एक और मिसाल से समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर कई मिसालें पेश की हैं, क्योंकि कुरान के अंदर हिकमत पोशीदा है, कुरान के अंदर अहकामात है। क्योंकि 3 तरीके की आयत है कुरान में, आयतें, अहकामात, महकमात, जिसके अंदर हुक्म छुपा हुआ है। एक आयत है जिसमें हिकमतें छुपी हुई है, और एक आयत है जो मुतशाबिहात है। तो आइए सूरह बकरा आयत नंबर 260 में हम देखते हैं कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे दिखा तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया कि क्या तू मुर्दों को जिंदा भी करता है। तो उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाता है? जनाबे बारी ताला फरमाया, क्या तुम्हें ईमान नहीं, क्या तुम्हें मुझ पर ईमान नहीं? तो जवाब दिया, ईमान तो है लेकिन मेरे दिल की तस्कीन हो जाए। क्या हो जाए? मेरे दिल की तस्कीन हो जाए। फरमाया 4 परिंद लो, इनके टुकड़े कर डालो, फिर पहाड़ पर इनका एक एक टुकड़ा रख दो, फिर उन्हें पुकारो, तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे, और जान रखो कि अल्लाह गालिब है, हिकमतों वाला है। सुभान अल्लाह। तो इस वाक़े के अंदर आप ये देखो कि सवाल करने वाला कौन है? कोई आम इंसान, उम्मती नहीं है, बल्कि अपने वक्त का नबी है। और वो भी वो नबी है जिसकी आल से वो नूर पैदा हुआ, जिसके लिए पूरी कायनात बनी, जिसके लिए पूरी कायनात सजी। वो नबी की बात हो रही है, वो नबी सवाल कर रहा है अल्लाह से। तो क्या उनका ईमान नहीं था अल्लाह पर? अरे बेशक उनका ईमान था, लेकिन
مشاہدے کا مقام الگ ہے، تصدیق کا مقام الگ ہے۔ تو آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ مشاہدہ مانگا، تو اللہ نے مشاہدہ کیا۔ جیسے کہ اس آیت کا میں ایک باطنی پہلو بھی بتا دوں آپ کو، کیونکہ کئی فقراء، کئی اولیاء کرام نے اس کے مفہوم کو باطنی معنی پہ بھی بات کیا ہے، غور کیا ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں نا کہ ہر بات کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ظاہر اور ایک اس کا باطن۔ اسی طریقے کے قرآن کی جو آیتیں ہیں اس کے بھی دو معنی ہوتے ہیں، ایک ظاہر اور ایک اس کا باطن۔ تو ظاہر میں تو ہم نے دیکھ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا مانگا۔ اب آئیے اس کے باطنی رخ پر بات کرتے ہیں۔ تو کئی اولیاء کرام نے، فقراء کرام نے اس کی اصطلاح میں فرمایا کہ وہ 4 پرندے میں سے پہلا پرندہ ہرس کا کوا ہے۔ کیا ہے وہ؟ ہرس کا کوا۔ دوسرا پرندہ کیا ہے؟ زینت کا مور۔ اور تیسرا پرندہ کیا ہے؟ ہوا کا کبوتر۔ اور چوتھا پرندہ شہوت کا مرغ ہے۔ تو ان تمام 4 جانوروں کو، پرندوں کو کیا کر دے؟ قربان کر دے، اور کیا کر؟ نفس مطمئنہ کے مقام کو حاصل کر لے۔ کیا کر لے؟ نفس مطمئنہ کے مقام کو حاصل کر لے۔ تو اللہ رب العزت تو فرما ہی رہا ہے کہ مشاہدے کا مقام افضل ہے، اور اس کے باطنی معنی ہمارے وجود کی طرف، ہماری طرف لے کر آتے ہیں کہ ہمارے اندر ہرس، ہوس، شہرت، عزت کمانے کا وہ جذبہ ہے، ہمیں عزت شہرت چاہیے، ہمارے اندر ہوس کا ہے، تو یہ تمام پرندے ہمارے اندر رکھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کی قربانی کر دو۔ کیا کرو؟ ان 4 پرندوں کی قربانی کر دو۔ جیسے ہی تم نے اس کی قربانی کر دی تو کیا ہوگا؟ وہ لوٹ کر آئیں گے۔ کیا ہوں گے وہ پرندے؟ ارے لوٹ کر آئیں گے، لیکن کیسے آئیں گے؟ تصدیق کے ساتھ آئیں گے، مشاہدے کے ساتھ آئیں گے، جہاں پر سکون ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سکون قلبی عطا ہوگا، سکون دائمی عطا ہوگا۔ اسی لیے تو پیر عادل سرکار اس مقام پر کیا لکھتے ہیں؟ انجام سفر سوچا ہی نہیں، منزل پہ چراغا کیا ہوگا۔ انجام سفر سوچا ہی نہیں، منزل پہ چراغا کیا ہوگا۔ دیدار خدا کا شوق نہیں، پھر کامل ایمان کیا ہوگا۔ تحقیق نہیں، تصدیق نہیں، تلقین نہیں تو کیا حاصل۔ مرشد سے سمجھ لے کلمے کو، ارے تیرا حشر انادا کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر عادل بیجا پوری رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ کلمہ طیب کی فضیلت میں ایک حدیث بیان کر دوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 99، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور سے سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری ہرس دیکھ لی تھی۔ سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہے گا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ تو وہی دل کا مقام آ گیا۔ کیا آ گیا؟ دل کا مقام ہے، جو کہ مشاہدے کا مقام ہے، اس کے بعد ہی تصدیق کا مقام۔ تو اسی لیے کلمہ طیب سمجھ کر پڑھنے اور پڑھ کر سمجھنے کے لیے پیش کیا گیا ہے، جس کے ذریعے ایک عاشق کے لیے کیا ہو جائے گا؟ معرفت کے، نجات کے دروازے کھل جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ اس کے لیے کلید معرفت کے نجات کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اسی لیے سرکار کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کس نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس دین میں نجات کا خاص نقطہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کو جواب دیتے ہیں کہ اس دین میں خاص نقطہ کیا ہے؟ تو اس دین میں خاص نقطہ ہے جس نے میرا لایا ہوا کلمہ میری دعوت پر قبول کر لیا، جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا، یہی کلمہ اصل نقطہ نجات ہے۔ یہ امام احمد، مسند امام احمد کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک جگہ بندہ نواز، گیسو دراز، بلند پرواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟
منہ سے کہے شکر تو زبا کو نہیں مزہ، جس نے چکا زبا سے لذت وہی لیا۔ ارے بھائی، پانی کی جو پہچان ہے اس کے چکھنے میں ہے کہ پانی کھارا ہے، میٹھا ہے کہ کڑوا ہے۔ ارے چکھنے کے بعد ہی تو اس کی پہچان ہوگی نا۔ تو پانی کی پہچان کیا ہے؟ تو اس کے چکھنے میں ہے۔ اسی طریقے سے مومن کی پہچان کلمے میں۔ مومن کی پہچان کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ تو مومن کی پہچان کس سے ہوگی؟ کلمے سے ہوگی۔ غور و فکر کا مقام ہے۔ تو جو ذکر روحی کے لازوال دولت سے مالا مال ہو چکا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو دن رات اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ پھر جس پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، پھر اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ پوچھیں گے فرشتے سے ہم قبر میں کلمے کا، پوچھیں گے فرشتے سے ہم قبر میں کلمے کا، گر تم نہ پڑھے کلمہ ہم تم کو پڑھا دیں گے، گر تم نہ پڑھے کلمہ ہم تم کو پڑھا دیں گے۔ ہر سانس کو پوچھے گا محشر میں خدا بندہ، ہر سانس کو پوچھے گا محشر میں خدا بندہ، ہر سانس میں کلمے کو ہم ڈٹ کے سنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہر سانس میں ہم کلمے کو ڈٹ کر سنا دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرا یہ بیان کرنے کا مقصد دعوت فکر ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف لفظی جمع و خرچ کی باعث، جنت میں حوروں کی لالچ کے باعث کیا کر رہے ہیں، اس لاشعوری کے باعث کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے خواب میں مبتلا ہے، اور وہ اپنی لاشعوری کے باعث کیا ہے؟ قلب کے امراض میں مبتلا ہے، وہ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ تو میں ان لوگوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ اگر کلمہ جو نقطہ نجات ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس دین میں نقطہ نجات کیا ہے؟ تو کلمہ ہے۔ تو اس کلمہ طیب کو کیا کرنا؟ اس کلمہ طیب کی رشد و ہدایت کے لیے کہ کسی پیر کامل کا دامن تھام لینا، اس کلمہ طیب کی رشد و ہدایت کے لیے کسی پیر کامل کا دامن تھام لینا اشد ضروری ہے۔ وہی کیا کرے گا؟ وہی طالب کو اپنے مطلوب تک پہنچائے گا، وہی عاشق کو اپنے معشوق تک پہنچائے گا۔ اس کے سوا چارہ نہیں، اس کے سوا چارہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقت کے بالمقابل کیا دستک دے رہی ہے؟ ارے شرک دستک دے رہا ہے۔ کیونکہ کیا ہے؟ جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 116 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ اس کے نیچے جتنے گناہ ہیں اللہ رب العزت فرما رہا ہے، کھلے الفاظ میں فرما رہا ہے کہ میں معاف فرما دوں گا۔ پھر آگے فرماتا ہے اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ تو پھر وہی پیر عادل بیجاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر میں کہہ دوں کہ ذکر روحی سے جسے پیار ہوا، ذکر روحی سے جسے پیار ہوا اللہ والوں میں وہ شمار ہوا، ذکر روحی سے جسے پیار ہوا اللہ والوں میں وہ شمار ہوا۔ وآخر وہ دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔